बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नई सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफसाल अहमद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ये दौर जो है वो इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक गांव में समेट रखा है, एक ग्लोब में समेट रखा है। तो नाज़रीन, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। तो आज का हमारा जो मौजू है वो है तबलीग दीन में इंटरनेट का इस्तेमाल, और इसी हवाले से हमारे साथ कॉल पे मौजूद होंगे जनाब शाकर एवान साहब, जो कि वेब डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे दूसरे मेहमान होंगे वो आदिल सुहेल ज़फ़र साहब होंगे। वो भी इंटरनेट से वाबस्ता हैं और सीनियर टेक्नीशियन हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ आज जो स्टूडियो में मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जनाब मौलाना खिज़र हयात साहब। मुसलमान का जो एक इमेज है उसको बिल्कुल ही गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अब जो मीडिया है, दूसरी तीसरी चीज़ें, उनके ऊपर जो ज़ाहिर बात है कि जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं है वो तो अपनी मर्जी में दिखाएंगे। अब एक बंदा जो है वो यूरोप के किसी मुल्क में बैठा हुआ है और ज़ाहिर बात है वो चीज़ जब देख रहा है उसको देख के वो वहशत में आ जाएगा कि यार ये जो मुसलमान है ये पता नहीं कैसे हैं, मतलब ये औरतों पर जुल्म ढाते हैं, ये फ़लाँ चीज़ें करते हैं। अब ये चीज़ तो वो है जो मीडिया दिखा रहा है। जी। अब यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए हम अपना पैगाम जो है उन तक पहुँचा सकते हैं कि देखें जो आप देख रहे हैं इंटरनेट मीडिया के ऊपर, इस्लाम असल में ऐसा नहीं है जी। तो ये चीज़ें यहाँ पर आकर आप इस्लाम का जो एक असल एक खूबसूरत जो पहलू है वहाँ आप लोगों के सामने रख सकते हैं। यही समरा है और यही इसके फ़वाइद हैं और यही इसके नतायज हैं कि लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए दीन की और इस्लाम की गलत सूरत लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो अगर हम लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करें तो हम मुसलमानों की इस्लाम का जो हकीकी पहलू है, जो सही पहलू है, उनसे लोगों को मुतारिफ करवा सकते हैं। जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंटरनेट का जो इस्तेमाल हमारा जो उलमाए कराम वो बहुत थोड़े पैमाने पे है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इंटरनेट के हवाले से जो हमारे उलमाए कराम हैं वो इसके ऊपर उन्होंने काम किया है, नहीं किया, अगर किया है तो कितने % किया है? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, ये एक वक्त था जब हम ये कह सकते थे कि उलमाए किराम जो हैं उनको इंटरनेट से दिलचस्पी नहीं है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और अगर देखा जाए तो बड़े बड़े उलमाए किराम जो हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं, फिर बड़े बड़े इदारे जो हैं उनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। इस हवाले से अगर मैं चाहूँ तो मिसाल के तौर पे अल इस्लाम सवाल जवाब एक वेबसाइट है, अल इस्लाम सवाल जवाब, 18 साल उसको हो गए, 18 साल हो गए उसको, एक आलमी दीन ने उसको मुतारिफ़ करवाया है और अब तक 18 सालों के अंदर आप ले लें कि दीनियात के मुतालिक या मुआशरत के मुतालिक या जदीद निज़ाम के मुतालिक मुसलमानों को जो जदीद चैलेंजेस दरपेश हैं उनमें से तकरीबन, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि हर मसले का वहाँ जवाब मौजूद है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि 90-95% वहाँ सवालात के जवाब मौजूद हैं और लाखों करोड़ों लोगों ने वहाँ सवाल किए हैं और 18 साल से उनको जवाब दिया जा रहा है। तो अब ये जो सूरत हाल है इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि उलमा जो हैं वो इस तरफ मुतवज्जे नहीं है। इसी तरह इससे हट के नहीं, वो बात तो है, मुतवज्जे तो हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं, मजीद इसमें गुंजाइश भी है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो उर्दू की आपके ज़हन में कितनी % वेबसाइट्स हैं जो कि, अब ज़ाहिर बात है हर जो बंदा है वो दूसरी लैंग्वेज तो नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान, अब फिलहाल पहले पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान में रहने वाले लोग अगर कोई यानी उर्दू कम्युनिटी की हम बात कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल, तो वो अगर चाहते हैं कि अपना कोई मसला, कोई चीज़ जो है वो सर्च करना चाहे तो क्या वेबसाइट अवेलेबल है? जी बिल्कुल, उर्दू के अंदर दीन की नशर व इशाअत के लिए वैसे तो सैकड़ों हज़ारों वेबसाइट्स हैं, लेकिन इनमें से मैं 2, 3, 4 का जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले मुहद्दिस वेबसाइट्स हैं, वो 3 से लेके 4 वेबसाइट्स हैं, उनका मैं आपको ज़रा तारुफ करवा देता हूँ हदीस के हवाले से। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। उनकी सबसे पहले जो वेबसाइट है उसका नाम है मुहद्दिस लाइब्रेरी। मुहद्दिस लाइब्रेरी क्या है कि ये उर्दू ज़ुबान के अंदर दीनी कुतुब पे मुश्तमिल सबसे बड़ी वेबसाइट है, फ्री। और उसमें क्या है
کہ جو کتابیں ہم مکتبے سے خریدتے ہیں یا جو کتابیں ہم پیسے دے کے خریدتے ہیں اور بعض دفعہ ہمارے لیے وہ میسر نہیں بھی ہوتی، اور ظاہر ہے ایک کتاب کو ایک بندہ ہی ایک وقت میں پڑھ سکتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پڑھیں گے، میرے پاس ہے تو میں پڑھ سکتا ہوں، اور اگر میں نے کسی کو دینی ہے، اگر میں نے دے دی تو میرے پاس نہیں ہے، اور ویسے بھی اور اگر میں نے واپس دے لی تو اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن نہیں، یہاں پر دیکھیں ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو آج کل جو کتب کا مطالعہ ہے نا وہ بہت کم سطح پہ آ گیا، وہ کم ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اصل میں لوگوں آپ دیکھیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو انٹرنیٹ پہ متعارف کروا رہے ہیں، تو اس لیے ان لوگوں نے اس چیز کو، اس سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ویب سائٹ متعارف کروائی، اور اب میرے خیال میں اس کے 5-6 ہزار کے قریب اسلامی تعلیمات، اسلامی بنیادی تعلیمات، بین المسالک، بین المذاہب، اسلام کو پیش جو چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے وہاں پہ کتابیں موجود ہیں، اور وہ کتابیں بالکل فری ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ درکار ہو، آپ kitabusunnat.com لکھیں، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو توحید کے مسائل چاہیے، آپ توحید کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ وہاں لفظ توحید لکھیں، وہاں پہ آپ کو کتنی ساری کتابیں آ جائیں گی، وہ آپ آن لائن۔ یہاں پر مجھے ایک بات کی جو ہے نا وہ تشویش ہے، اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جو میں وہاں توحید لکھ رہا ہوں، جو ویب سائٹس آ رہی ہیں، کیا وہ تصدیق شدہ ہیں؟ کیا مجھے ان کے اوپر عمل کرنا، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ kitabusunnat.com جو ہے اس میں باقاعدہ ہر کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ اس پہ جتنی کتابیں اپلوڈ ہیں وہ متعلقہ افراد اور علماء کرام سے اجازت کے بعد اور تصدیق نامے کے بعد ان کو اپلوڈ کیا گیا ہے۔ وہاں کوئی بھی آپ کو کتاب ایسی نہیں ملے گی کہ جو قابل اعتماد نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کتاب جو اپلوڈ کریں گے اس میں مصنف کا نام لکھا ہوا، ناشر کا نام لکھا ہوا، تو وہی کتاب جو آپ نے جا کے کسی ادارے سے خریدنی، مثال کے طور پہ آپ نے دارالسلام سے جا کے خریدنی ہے یا کسی اور ادارے سے جا کے خریدنی ہے، بالکل وہی کتاب ان کے شکریہ کے ساتھ، دارالسلام کے شکریہ کے ساتھ آپ کو وہاں مل جائے گی۔ مطلب اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ کتاب مکتبے سے اٹھ کے اگر وہ انٹرنیٹ پہ آ گئی ہے تو وہ غیر مستند ہوگی، کتاب وہی ہے، اسی کو بالکل بعینی ہی سکین کر کے کاپی کر کے ان کو وہاں لگا دیا گیا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی بھی موضوع پہ، مثال کے طور پہ آپ انشورنس کا مسئلہ دیکھنا چاہتے ہیں یا جدید مالی معاملات آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ایسے کریں، وہاں جا کے kitabusunnat.com پہ لکھیں جدید اکیلا جدید لکھتے ہیں، یا جدید مالی معاملات لکھتے ہیں، یا دور حاضر کے مالی معاملات لکھیں گے تو آپ کو اس سے متعلق بہت ساری کتابیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو بھی مطلب آپ کو جو بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، طلاق کے مسائل، بینکنگ کے ساتھ بینکوں کا جو نظام ہے وہ کرنا چاہیے کہ نہ کرنا چاہیے، غیر مسلموں کو کیا، جو نو مسلم ہیں ان کو کیا مسائل پیش آتے ہیں، جو بیرون ملک کافر ملکوں کے اندر جو مسلمان جا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا مسائل پیش آتے ہیں، مطلب جو مسائل بھی ہو سکتے ہیں اس پہ آپ کو یہ مستند کتابیں اور مکمل کتابیں، 1-2 صفحے نہیں بلکہ مکمل کتابیں آپ کو kitabusunnat.com پہ مل جائیں گی۔ اور یہ ویب سائٹ جو ہے وہ 5-6 سال سے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو نوجوانوں کے جو مسائل ہیں، نوجوانوں کے اوپر جو ہے وہ علماء کرام کا جو ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، کام بھی کر رہے ہیں، تو کیا نوجوانوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کوئی ایسی کے نوجوان اور ان کی ذمہ داریاں، آپ ایسے لکھیں عصر حاضر کے نوجوان، آپ کو وہاں مستقل کتابیں اس موضوع پہ ملیں گی۔ آپ تجربہ کر لیں، اگر ہمارے قارئین ناظرین سن رہے ہیں تو وہ میں جو بھی ان کو ذہن میں آتا ہے آپ ویب سائٹ کھولیں، وہاں لکھیں، آپ کو فوراً کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی آپ کا موضوع ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ سرچ کر رہے ہیں، وہاں پر جو ہے مجھے بہت کم تعداد میں جو ہے اسلامک سائٹس مل رہی ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو ہے غیر ضروری اور دوسری جو ویب سائٹس ہیں وہ بہت زیادہ، اگر وہاں آپ ایک لفظ لکھ رہے ہیں تو ایک لفظ میں آپ کو جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ویب سائٹس ملیں گی، لاکھوں کی تعداد میں، جبکہ اس کے برعکس جو ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ بس شاد و نادر ہی ملتی ہیں۔ نہیں، اصل میں پتہ کیا ہے، اپنے گوہر مقصود تک پہنچنا، یہ اس میں دو طرفہ ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پہنچا رہا ہے وہ اس انداز سے پہنچائے کہ تاکہ وہ ضرورت مند اس تک آسانی سے پہنچ جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کو بھی کم از کم بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ اب بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں
پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے سرچ کیسے کرنی ہے. یا ویب سائٹس، اب میں kitabusunnat.com یہ ایک ویب سائٹ ہے، اور پھر یہاں سے کتابیں لے کے اور ادھر ادھر سے کتابیں لے کے اور اس سے پہلے اپنی طرف سے کتابیں لے کے، اس طرح کی 20 ویب سائٹ ہیں جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں طریقہ کار آنا چاہیے کہ ہم نے کسی کتاب کو ڈھونڈنا ہے تو کیسے ڈھونڈنا ہے. عام طور پہ میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس کتاب کو آپ اس طریقے سے ڈھونڈیں، اس کتاب کو اس طریقے سے ڈھونڈیں، آپ اگر اس کو جتنا سمپل سے سمپل بنائیں تو وہ میرے خیال میں اچھا نہیں ہوگا. سمپل سے مراد آپ کی کیا، کتنا سمپل کسی چیز کو کیا جا سکتا ہے؟ میری بات سنیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے شہروں کے اندر اور اسی طرح جو ہمارا اس کو کیا کہتے ہیں سوسائٹیوں کے اندر مکتبے بنے ہوتے ہیں، لائبریریاں بنی ہوتی ہیں. تو لائبریری کیسے بنی ہوتی ہے؟ ہر ایک کے گھر میں تو لائبریری نہیں بنی ہوتی، یا ہر کوئی اپنے گھر سے باہر نکلے تو آگے اس کو لائبریری نظر تو نہیں آئے گی. آپ لائبریری کا ایک ایڈریس ہے، آپ کو وہاں جانا پڑے گا. اسی طرح انٹرنیٹ کو بھی آپ ویسے ہی لے لیں، اس کا ایک ایڈریس ہے، اس کی ایک جگہ ہے، آپ اس کو اس تک پہنچنے کے لیے آپ اس کو ٹول استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسے ہی ارادہ کریں اور موبائل کی طرف دیکھیں اور لائبریری آپ کے سامنے آ جائے. یہ بات تو ہے کہ آپ کو ویب سائٹ کے اندر انٹر تو ہونا پڑے گا جی، لیکن ویب سائٹ کے اندر انٹر ہونے کے بعد وہاں پیچیدگیاں نہیں ہونی چاہیے. اگزامپل کے طور پہ آپ مجھے کوئی چیز چاہیے، اب وہ آپ نے پوائنٹ جو ہے وہ 2000 پہ رکھی ہوئی ہے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. وہاں پر آپ کا جو ایک سرچ کا ایک یوزر فرینڈلی چیزیں ہونی چاہیے، یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ایسے ہونا چاہیے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں بہتری آ رہی ہے. اور اب میں یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں kitabusunnat.com یہ اس طرح، اور یہ الحمدللہ ان سے کتابیں دیکھنا بالکل آسان ہے. آپ دیکھیں، آپ نے کسی ایک مصنف کی کتاب کھول لی ہے نا، اس مصنف کے نام پہ آپ کلک کریں، اس کی ساری تصنیفات فوراً آپ کے ایک کلک کے بعد آپ سامنے آ جائیں گی. اسی طرح آپ نے ایک کتاب کھول لی ہے، اس سے متعلقہ جتنی کتابیں ہیں اس طرح کی وہ آپ کو وہاں مل جائیں گی. پھر آپ کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اگر آپ ڈاؤن لوڈ نہیں نہ کرنا چاہتے تو آن لائن آپ پڑھ لیں. پھر وہیں سے آپ اگر کتاب کسی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے شیئر کر دیں. پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی ایک آدھ صفحہ یا 2 صفحے آپ کو چاہیے تو آپ اس کو رائٹ کلک کر کے وہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کتابوں کے اندر وہ اس طرح صفحہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ بالکل فری ہے. اور وہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کتابوں کو آپ دین کی تبلیغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے جیسے مرضی استعمال کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی معاونت نہیں ہے. اور اصل میں اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جو کتابیں، آپ کو پتہ کاپی رائٹس کا معاملہ بھی ہوتا ہے، یہ اصل کتابیں جو ہیں یہ ویب سائٹ والوں نے تو نہیں چھاپی ہوتی، یہ تو مکتبے والوں نے چھاپی ہوتی ہے اور انہوں نے اس پہ خطیر رقم خرچ کی ہوتی ہے. تو وہ چونکہ وہ ان کی اس طرح یہ ان کے تعاون کے ساتھ یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں، تو ویسے بھی یہ معقول بات نہیں ہے کہ آپ ایک کتاب کو سکین کر کے جس پہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے پھر آپ کہیں کہ یہ میری ملکیت بن گئی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سلسلے میں وہ جتنی بہتری لا سکتے ہیں وہ اس میں لا رہے ہیں. اسی طرح پھر ایک دوسری ویب سائٹ کا میں آپ کے سامنے تعارف رکھنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ محدث فتویٰ ہے. اب جو مسائل پیش آتے ہیں ہمیں پیش آتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں علماء کرام سے، یہ ایسی ویب سائٹ ہے جس پہ 200 سال تقریباً 200-250 سال کے اندر جتنے بھی 200-250 سال کے اندر جتنے بھی لوگوں نے سوال پوچھے ہیں اور علماء کرام نے ان کے جتنے بھی جواب دیے ہیں وہ آپ کو اس ویب سائٹ کے اندر مل اچھا ابھی یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ہم نے اس کے فوائد اور ساری چیزیں کے پر کر لی. اب انٹرنیٹ کے ہماری سوسائٹی کے اوپر نقصان کیا ہو رہے ہیں؟ یہ بھی ایک اہم موضوع ہے، لیکن میرے خیال میں آپ نہیں دیکھیں یہ چیزیں تو ہو رہی نا. اب دیکھیں ایک طرف تو ہم ویب سائٹ بنا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو جو ہے اس طرف سے آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم آپ کو کسی بعض چیزیں ایسی ہوتے ہیں، بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی پوچھنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، تو آپ ویب سائٹ پہ جا کے ان موضوع سے ریلیٹڈ آپ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. فائدہ ہے نا یہ تو یہ دیکھیں یہ فوائد میں ہم لا رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس انٹرنیٹ سے ہماری سوسائٹی میں کچھ مسائل بھی تو آ رہے ہیں نا. دیکھیں اب یہ چیز جس طرح کہ پہلے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ یہودی لابی ہے، یہودیوں نے یہ تیار کیا ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، ساری چیز آتی ہے کہ اس کے استعمال سے. اگر آپ اس کا استعمال مثبت کریں گے تو اس کے اثرات مثبت آئیں گے، منفی کریں گے تو بالکل ظاہری بات ہے کہ اس کے برے اثرات ہوں گے.
اب ہم جو ہیں اس کو مثبت طریقے سے استعمال کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں کہ اسلام کو جو ہے پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ہمارے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. انشاءاللہ اس میں آہستہ آہستہ بہتری آتی چونکہ اس چیز میں ضرورت ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کی. جب تک آپ لوگوں کو آگاہ نہیں کریں گے, اس کو فوائد نہیں بتائیں گے, ایک بندہ ہے اس کو ایک چیز کا استعمال کرنے کا نہیں پتا, ٹھیک ہے, اب میں اس چیز کے اوپر اس کو بتاؤں گا نہیں کہ اس کے استعمال سے آپ کو فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا, اس طرف آپ جائیں گے فائدہ, اس طرف جائیں گے آپ کو نقصان ہے. ظاہری بات ہے جو دوسری طاقتیں ہیں, جو دوسرے غیر مسلم جو لوگ ہیں, وہ اس چیز کے اوپر, وہ اس پوائنٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پر بھی ان کو جو موقع آتا ہے وہ اس چیز کے اوپر آتے ہیں. اب میں اس میں سستی برتاؤ کروں گا یا اس دوسرے جو لوگ ہیں ان کو آگاہ نہیں کروں گا, وہ تو آلریڈی کام کر رہے ہیں, وہ بندہ تو آلریڈی نقصان میں چلا جائے گا. نہیں, وہ اصل میں پتہ کیا, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی بھی چیز ہے اس کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں, نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. اب لیکن اس کے لیے آگاہ کرنا ضروری ہے. نہیں, آگاہ کرنا ضروری. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء نے اس طرف توجہ نہیں کی؟ آپ کتنی ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی, کتنے سارے آرٹیکل مل جائیں گے کہ انٹرنیٹ کا بہترین استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے, انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے. اس پہ مستقل کتابیں موجود ہیں, آرٹیکلز موجود ہیں, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں آپ کو مل جائیں گے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم گارنٹی تو نہیں دیتے کہ انٹرنیٹ, بلکہ میں کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے اس کے اندر غلط قسم کی چیزیں ہی ہیں, زیادہ تر لوگ اس سے گمراہ ہی ہو رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی جگہ پہ آپ جتنی جگہ خالی کریں گے, جتنی کوئی اچھی چیز وہاں کم ہوگی, برائی وہاں زیادہ آئے گی. تو انشاءاللہ جتنا زیادہ ہم وہاں اچھا کام کریں گے, ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے. جی بالکل ایسی ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. بچوں پر کمپیوٹر گیمز اور انٹرنیٹ کے منفی اثرات. دور حاضر کے بچے کمپیوٹر گیمز, انٹرنیٹ یا سوشل نیٹ ورکنگ کی دنیا میں خوش اور مطمئن دکھائی دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی جسمانی حرکت محدود ہو کر رہ گئی ہے. وہ کھیل کے میدان یا گھر میں جسمانی مشقت والے کھیل کھیلنے کے بجائے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کارٹونز دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. اس صورتحال کے بھیانک نتائج کا ادراک نہ ان کے والدین کو ہے اور نہ ان بچوں کو. محدود جسمانی حرکت بچوں میں موٹاپا, خون کی کمی, جسمانی اعضاء کا ٹیڑھا پن اور نظر کی خرابی جیسے مسائل پیدا کر سکتی ہے. جسمانی ورزش نہ ہونے سے بچے کے عضلات صحیح طور پر نشوونما نہیں پاتے اور اس کی کمزور شخصیت کی بنیاد بن جاتی ہے. مگر جو بچے جسمانی مشقت والے کھیلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں, ان کے جسم بھرپور نشوونما پاتے ہیں اور وہ باہر کے لوگوں سے صحت مند تعلقات قائم کرنا سیکھتے ہیں. موجودہ دور میں جبکہ بچے پڑھائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور جسمانی یا ذہنی تفریح کے لیے بہت کم وقت نکال پاتے ہیں, تو فرصت کے اوقات میں اپنے دوستوں یا محلے داروں کے ساتھ مل کر کھیلنے کی بجائے ان کی ترجیح لیپ ٹاپ, پلے اسٹیشن وغیرہ ہی ہوتی ہے. اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس کے اس دور نے بچوں سے ان کی فطری آزادی چھین کر انہیں ایک کمرے میں مقید کر دیا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ قیدی اپنی اس حبس میں خوش و خرم اور مطمئن ہیں. بلا شبہ وہ ورچوئل علم حاصل کر رہے ہیں, مگر کیا وہ بیرونی دنیا کے تجربات بھی حاصل کر رہے ہیں؟ وہی دنیا جس سے انہیں مستقبل میں اپنی ملازمت, کاروبار اور زندگی کے دیگر تمام شعبوں میں واسطہ پڑے گا؟ جواب ہے نہیں, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بچے اپنے ہم عمروں کے ساتھ جب کھیلتے ہیں تو ان میں باہم اخوت کے جذبات پرورش پاتے ہیں. ایک دوسرے کے ناگوار رویے کو برداشت کر کے خود میں صبر و تحمل کا مادہ پیدا ہوتا ہے. کھیل میں جیتنے پر ایک نیا جذبہ اپنے اندر انگڑائی لے کر بیدار ہوتا دیکھتے ہیں, اور کھیل میں ہارنے پر اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے اور اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اپنی شکست تسلیم کرنے کی عادت پختہ کرتے ہیں. یہی وہ بے مثال خوبیاں ہیں جو ان کے مستقبل کی عملی زندگی میں ان کے سب سے زیادہ کام آئیں گی. ورچوئل گیمز یا کھیل حقیقی زندگی میں کھیلے جانے والے کھیلوں کے دوران پیدا ہونے والے اس جوش و خروش کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو کھلاڑیوں میں مختلف اوقات میں پیدا ہوتا ہے. فٹ بال کھیلتے ہوئے فائنل راؤنڈ کے آخری لمحات کا گول, کرکٹ میں بروقت لیا جانے والا کیچ, ہارتے ہارتے چند لمحوں میں بازی پلٹ کر جیت جانا یا جیت سامنے پا کر بھی آخری لمحات میں کھو دینا,
یہ سب تجسس اور جوش و خروش سے بھرے وہ لمحات ہیں جن کا متبادل کمپیوٹر گیمز نہیں دے سکتی، جن میں مار دھاڑ کی کثرت بچوں کو اذیت پسند اور پرتشدد بناتی ہیں۔ کھیل کود انسان کو نشے یا دیگر بری عادات میں مبتلا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ایک بیکار یا فرسٹریشن کا شکار دماغ ہی نشے جیسی لت کا شکار بنتا ہے، جبکہ کھیل انسان کو جسم کے علاوہ ذہنی طور پر بھی چست رکھتے ہیں۔ بچے جب ایک ٹیم کی صورت میں ایک کوچ اور کپتان کی قیادت میں کھیلتے ہیں تو آپس میں ایک خاندان کی مانند بن جاتے ہیں، آپس میں اپنے دکھ درد اور مسائل بانٹتے اور حل تلاش کرتے ہیں۔ کھیلوں کے کوچ بچوں کے اندر دبی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ جب بچے اصول و ضوابط کے تحت کھیلتے ہیں تو مستقبل میں اپنے ملک کے کارآمد اور قانون کی پاسداری کرنے والے شہری ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ قانون کے احترام کی ٹریننگ وہ بچپن سے ہی لے چکے ہوتے ہیں۔ ایک ٹیم کی صورت میں کھیلنے سے ایک دوسرے کی تکلیف، احساسات و جذبات کا احترام ان کے اندر اپنی جگہ بنا لیتا ہے، جو مستقبل میں ان کے بہت کام آتا ہے۔ کھیل اور جسمانی ورزش بچوں کے علاوہ جوانوں اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے مفید سرگرمی ہے۔ دور جدید نے اپنی نت نئی ایجادات کے باعث انسان کو کاہل، آرام طلب اور سہولت پسند بنا دیا ہے۔ وہ مختصر راستے جو پہلے پیدل طے کیے جاتے تھے اب سائیکلوں، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر طے کیے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں خوراک بھی 2 وقت کے بجائے 3 وقت کھائی جاتی ہے، جس میں نشاستہ دار اور چکنائی والی چیزوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ رہی صحیح کسر فصلوں پہ کیڑے مار ادویات پورا کر دیتی ہیں۔ بار بار اور غیر صحت بخش خوراک کھانے کی وجہ سے وہ بیماریاں بھی عام ہو گئی ہیں جن کا ہمارے بزرگوں کو علم تک نہ تھا۔ ہیپیٹائٹس، معدے کا السر، موٹاپا اور بواسیر جیسے امراض ناکارہ خوراک کھانے اور ورزش نہ کرنے کا نتیجہ ہیں، کیونکہ ورزش خوراک کو ہضم کر کے جزء بدن بنا کر صالح خون پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے آج کل کے حکماں ہوں یا ڈاکٹر اپنے مریضوں کو ورزش یا واک کا مشورہ ضرور دیتے ہیں۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک جہاں زندگی کی تمام آسائشات و تعیشات میسر ہیں، وہاں کے باشندے اپنے روزمرہ اوقات میں سے ورزش یا کھیلوں کے لیے ضرور وقت نکالتے ہیں۔ چین، کوریا، تائیوان، جاپان اور مشرق بعید کے ممالک اس سلسلے میں روشن مثال ہیں، جہاں سائیکل چلانے کا رواج عام ہے۔ بڑے بڑے حکومتی ارکان سے لے کر عام دکاندار تک سائیکلوں پہ اپنی منزل کی طرف جانب رواں دواں نظر آتے ہیں۔ ان علاقوں کے باشندوں کی اچھی صحت کا دوسرا راز ان کی غذا کا صحت مند چناؤ ہے۔ برصغیر کی تلی ہوئی اور چٹپٹی غذاؤں کے برعکس وہاں کے لوگ سادہ غذا، سلاد اور قدرتی اجزاء کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ مگر اب میڈیا کے پروپیگنڈے کے زیر اثر وہاں کی نئی نسل بھی امریکہ اور یورپ کی مانند فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس کی دلدادہ بننے لگی ہے۔ جنوبی ایشیا کے ممالک میں کھیلوں کی طرف عوام کا رجحان بہت کم ہے۔ کرکٹ کو چھوڑ کر بقیہ تمام کھیل عوام کی اتنی دلچسپی نہیں لیتے، اور نہ ہی حکومتی اداروں کی جانب سے بقیہ کھیلوں کو وہ پذیرائی ملتی ہے، اور نہ ہی میڈیا کی طرف سے وہ تشہیر جو کہ ان کھیلوں کا حق ہے۔ شہروں میں کالونیاں اور سوسائٹیز بناتے ہوئے کھیل کے میدانوں کے لیے جگہ نہیں رکھی جاتی۔ اگر جگہ رکھ بھی لی جائے تو اس طرح کے تفریحی پلاٹوں پر قبضہ مافیا اپنی نظریں جمائے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں جب نت نئی بیماریاں انسان کو اپنا شکار بنا رہی ہیں تو کھیلوں کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب انسان کھیل کود کی طرف متوجہ ہوگا تو خود کو صحت مند رکھنے کے لیے اچھی اور غذائیت سے بھرپور خوراک کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرے گا، جس سے ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پائے گا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر بچوں کی جسمانی ورزش کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ شہروں، محلوں اور سوسائٹیز میں جہاں تفریحی پارک بنائے جاتے ہیں وہیں پر جسمانی کھیلوں کے لیے میدان بھی بنوائے جائیں۔ سوسائٹیز کے ممبران کو چاہیے کہ وہ بچوں میں ایسے مسابقے منعقد کروائیں جن میں کھیل سے زیادہ جسمانی ورزش ہوتی ہو، مثلاً کبڈی، فٹ بال، والی بال، باسکٹ بال اور کرکٹ جیسے دیگر کھیل کھلوائے جائیں، تاکہ بچوں میں ذہنی نشوونما کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر صحت مند اور توانا جسم کے حامل تندرست معاشرہ تشکیل پائے۔ والدین اور اساتذہ کا بھی فرض بنتا ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ بچوں سے ایسی سرگرمیاں کرائیں جن سے ان کی جسمانی بڑھوتری ہوتی رہے، وگرنہ اگر یہی حالت رہی کہ بچوں کی جسمانی ورزش کے بجائے کمپیوٹر اور موبائل گیمز کھیلنے پر اکتفا کیا گیا تو پھر وہ وقت دور نہیں
کہ یہی بچے مستقبل میں سستی اور کاہلی کا شکار رہتے ہوئے مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر والدین اور معاشرے کے لیے بوجھ بن جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بریک سے جانے سے پہلے جیسے بات ہو رہی تھی کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے، اور ابھی آپ نے بریک میں جو ہے وہ وصال اردو کی طرف سے ایک اسپیشل کلپ بھی دیکھا جس میں انٹرنیٹ کے جو ہے مختلف آپ کو جو ہے اس کے فوائد، نقصانات اور پوری جو ایک طرز زندگی ہے وہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی جو زندگی ہے اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہے، جس میں ایکسرسائز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ بہت زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال کریں گے تو آپ کو مختلف بیماریوں میں جو ہے مبتلا ہو جائیں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ ورزش بھی ضروری ہے، انٹرنیٹ بھی ضروری ہے۔ تو یہ مختلف اس کے فوائد اور نقصان ہیں جس کے پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو مولانا صاحب، جیسا کہ آپ نے بھی کلپ دیکھا ہے، اس میں مختلف انٹرنیٹ کے استعمال اور پھر جسمانی ایک جو ہے فطرت کا ایک جو قانون ہے اس میں اگر آپ کچھ گڑبڑ کریں گے تو نقصانات بھی ہوں گے۔ تو آپ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے وہ ہمیں پازیٹیو تو کرنا چاہیے، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں اور ظاہر بات ہے اس کے نقصانات سے بچنے کے فائدے بھی ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، بات بالکل واضح ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کا ایک درست استعمال، ایک غلط، ایک تو بالکل ہی یعنی غلط استعمال جو ہے وہ آپ تھوڑا کریں یا زیادہ کریں وہ تو غلط ہی ہے، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی چیز ایسی ہے جس کا آپ درست استعمال بھی اگر ایک حد سے زیادہ کریں گے تو وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گا۔ تو آپ نے ابھی جو ویڈیوز وغیرہ یہ دکھائے ہیں، یہ سارے بچے یہ تو ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو انٹرنیٹ کا فضول استعمال کرتے رہیں۔ مطلب ان میں سے کوئی بھی بچہ انہوں نے ایسا نہیں دکھایا یا کوئی بھی بڑا ایسا نہیں دکھایا جو قرآن مجید کی انٹرنیٹ سے تلاوت کرتا ہو اور وہ بیمار ہو گیا ہو، یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مطالعہ کرتا ہو تو وہ بیمار ہو گیا ہو، یا وہ علماء کرام کے لیکچر سنتا ہو یا دینی رہنمائی لیتا ہو تو وہ بیمار ہو گیا ہو۔ لیکن ہم ساتھ علماء کرام نے جو لوگ یہ انٹرنیٹ کی افادیت اور دین کے حوالے سے اس کی وہ بھی ساتھ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو اس کے حد کے اندر استعمال کرنا چاہیے۔ اب انٹرنیٹ جو ہے وہ تبلیغ دین کے لیے یا دین کی رہنمائی کے لیے سمجھنے کے لیے ایک اہم ذریعہ، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ 24 گھنٹے یہ رہنمائی لیتے رہیں۔ آپ یہ سیدھی سی اور سمپل بات ہے کہ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا، یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں پوری عمر شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں پوری عمر نماز ہی پڑھتا رہوں گا، ایک نے کہا جی میں پوری عمر روزے رکھتا رہوں گا۔ تو حالانکہ یہ کوئی برے کام تو نہیں تھے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ اچھے کام تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا کہ ہر چیز جو ہے وہ اعتدال کے اندر ہونی چاہیے، اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہ میری سنت سے اعراض کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ حد سے بڑھ کے استعمال کریں گے، کسی بھی چیز میں آپ اگر مبالغہ آرائی کریں گے یا اس کو ضرورت سے زائد استعمال کریں گے یا اس پہ اپنا زیادہ ٹائم ضائع کریں گے تو ظاہر وہ ایک نقصان دہ چیز ہے۔ اور یہ جو چیزیں آپ نے دکھائی ہیں کہ اس طرح سکرین زیادہ دیکھنے سے یا بچے بیٹھے رہتے ہیں یا نوجوان بھی اگر اس پہ 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں یا 18 گھنٹے بھی بیٹھے رہتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ سکرین جو ہے اس نے آپ پہ اثر انداز ہونا ہی ہے، چاہے آپ اس پہ کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں چاہے اس پہ آپ کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر اعتدال ہونا تو انتہائی ضروری ہے، اس بات میں کوئی کلام نہیں ہے، کوئی شک نہیں۔ جی بالکل، دیکھیں بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کو آپ جو چیز بھی بتاتے ہیں وہ اسی چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے، اب دیکھیں میں نے پروگرام کے شروع میں بھی بولا تھا کہ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ہمیں کون سوچ دے گا کہ انٹرنیٹ کا استعمال ہمیں کیسے؟ اب بچے ہیں، آپ ان کے ذہن میں سٹارٹنگ میں ایک چیز جو بٹھا دیں گے وہی ان کا فیوچر ہوگی، وہ اسی چیز کو جو ہے وہ زیادہ فوقیت دیں گے۔ جی، بچوں کی رہنمائی کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تو ان کے والدین ہیں، اور والدین میں سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی جو ماں ہے وہ سب سے زیادہ بچے کی عادات، اخلاق، اطوار پہ وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو والدین ہیں ان کو اپنے بچوں کی بہترین رہنمائی کرنی چاہیے،
انہیں انٹرنیٹ موبائل زیادہ نہیں دینا چاہیے، یا اگر کمپیوٹر پہ وہ زیادہ دیر بیٹھتے تو ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. میرے خیال میں یہ ایک طویل موضوع ہے کہ بچوں کا انٹرنیٹ کے ساتھ رابطہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور کس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت ہی محترم ساتھی ہیں، وہ عرصہ دراز سے انٹرنیٹ سے منسلک ہیں، ان کے بچے بھی جوان ہیں، مطلب خود وہ معمر شخصیت ہیں. انہوں نے ایک بڑی عمدہ بات کی. اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں نا، بچے، ان کے لیے انٹرنیٹ مفید بھی ہے. وہ کہتے ہیں میرا طریقہ کار پتہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ خاص مسائل ایسے ہوتے ہیں جو میں اپنے بچوں کو فیس ٹو فیس نہیں بتا سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں میں تو ہم نے پوچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو وہ میل کر دیتا ہوں. تو وہ مسئلہ مثال کے طور پہ میں ذرا واضح ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر غسل کا طریقہ کار ہے اور والدہ کو نہیں پتہ، اور تو ظاہر ہے والد جو ہے وہ اپنی بیٹی کو غسل کا طریقہ تو نہیں سمجھا سکتا اس طرح کر کے. جی بالکل، ہم اسی کے اوپر بات کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں عادل سہیل ظفر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عادل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے ہے، تو آپ بھی اس سے وابستہ ہیں، اور آپ نے جیسا کہ آپ 6-7 سال سے جو ہے انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں اور آپ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا، کیسے آپ جو ہے وہ دین کی خدمت میں آئے اس انٹرنیٹ کے ذریعے؟ بھائی میں نے سب سے پہلے 1999 کے آخر میں ای میل کے ذریعے جی دینی پیغامات ارسال کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کا میرے ذہن میں خیال کچھ اس طرح آیا. کچھ میرے کام سے متعلق یہ تھا معاملہ، اور کہ میں ای میل اس وقت استعمال کرتا تھا جبکہ بہت کم لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، اور اس کے ذریعے میرا رابطہ اپنے بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، مسلمان بھائیوں کے ساتھ، جو دینی علوم میں یا اپنے دینی معاملات میں تو ماشاءاللہ بڑے اچھے علم رکھنے والے تھے، لیکن ان کے معاملات کچھ سمجھ میں آنے والے نہیں تھے. وہ تردد کا شکار رہتے تھے. ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے یہ وسیلہ اختیار کرنے کا میرے ذہن میں خیال آیا، اور میں نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی شروع کی. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا اچھا نتیجہ دکھایا کہ یہ راستہ مجھے اس وقت بہت ہی اچھا اور مناسب محسوس ہوا. اور آپ یقین کیجئے کہ 1999 کے بالکل آخر میں یہ معاملہ شروع ہوا، تقریباً 1.5-2 سال میں میری میلنگ لسٹ پر خود بخود ان ساتھیوں، ان بھائیوں کے توسط سے دوسرے اور ایسے بہت سے بھائی بہن جمع ہو گئے جو کہ دینی معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ اسباب کی وجہ سے، جن میں سے کچھ ان کے وقت کا سبب تھا، کچھ ان کی شرم تھی، کچھ ان کی جھجک تھی، کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ اچھے طریقے سے بات کر کے بحث کر کے معاملات کو سمجھیں. تو لگ بھگ 300-350 لوگ اس وقت میری میلنگ لسٹ پر ہو گئے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اردو کو سپورٹ نہیں تھی، اردو لینگویج کو ان سافٹ ویئرز میں سپورٹ نہیں تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ راہ سجھائی. ان پیج سافٹ ویئر آپ کے سب جانتے ہیں، اردو کا اس وقت ایک ورڈ پروسیسر تھا، تو اس کا استعمال میں نے شروع کیا. تو جو بھی بھائیوں کا، بہنوں کے سوال جواب ہوتے تھے اس کو اردو میں لکھ کر تصویری مراسلے کی صورت میں پھر میں ان کو ای میل کرتا تھا. اس طرح آہستہ آہستہ یہ معاملہ آگے چلا اور بڑھتا گیا الحمدللہ. اس کے بعد پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور بھائیوں کو بھی یہ راہ سجھائی اور انٹرنیٹ کے مثبت فوائد حاصل کرنے کے لیے، اپنے دین کے دفاع کے لیے، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے ہمارے بہت سے بھائی الحمدللہ اس میدان عمل میں آئے، اور انہوں نے ویب سائٹس اوپن کرنی شروع کی، بلاگز اوپن شروع کیے، اور فارمز وغیرہ بنائے اوپن ڈسکشنز کے لیے. ایک فارم PAK.net، اس کا آغاز جب کیا گیا تو ان کے منتظم نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں کچھ وقت دیا کیجیے. وہاں سے فارمز کی دنیا میں داخلہ ہوا، اور آپ یقین کیجئے بھائی
کہ میں خود حیران ہو گیا کہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہن وہ لوگ جو اس ذریعہ نشر و ابلاغ کو استعمال کر رہے ہیں، اسی کی وجہ سے کر رہے تھے، ان میں سے کثرت ایسے لوگوں کی تھی اور ہے جو دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، جن کے اذہان میں بے پناہ سوالات ہیں، بے پناہ اشکالات ہیں، لیکن وہ آسان راستے چاہتے ہیں، براہ راست ایسے روابط چاہتے ہیں جہاں پہ ان کو سیدھا جا کے اپنی بات کی جائے، جی بالکل، اپنی پہچان ظاہر کیے بغیر، اور ان کو اچھے طریقے سے تسلی کے ساتھ مدلل جواب میسر ہو جائے. بالکل. وہ فارمز کے ذریعے اس قسم کے پلیٹ فارمز لوگوں کو میسر ہونا شروع ہوئے. پھر جیسے ابھی شیخ نے فرمایا، ہمارے بھائی جنہوں نے محدث فارم اور محدث لائبریری اور محدث فتویٰ، یہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے اپنی رحمتوں کے خزانے ان پر کھولے. جن بھائیوں نے یہ کام کیے ہیں، یقین کیجئے کہ ہمارے اردو دان طبقے کے لیے انٹرنیٹ میں اس سے بڑا کام ابھی تک نہیں ہوا. اور جس تیزی سے یہ بھائی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور اپنی بے پناہ مدد عطا فرماتا رہے. یہ انٹرنیٹ کے اس وقت دور حاضر میں جو بڑے بڑے فوائد ہیں، ان میں سے سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ نظر آتا ہے بطور مسلمان اور اردو بولنے والے مسلمانوں کی. جی بالکل. ابھی ہمارے اسٹوڈیو میں مولانا خضر حیات صاحب یہ آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم عادل بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم شیخ، الحمدللہ، اللہ کا شکر. اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ آہستہ آہستہ فورمز بننا شروع ہو گئے اور وہاں آپ نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا. پھر آپ نے محدث ویب سائٹس کا بھی تذکرہ کیا. تو اس سے پہلے اردو مجلس فورم ہے، ایک اردو مجلس. جی بالکل ہے. وہ اس کے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ اردو زبان کے اندر چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، وہ سب سے پہلا فورم ہے. ایسے ہی ہے؟ آپ چونکہ ماشاءاللہ کافی دیر ہے آپ کو انٹرنیٹ، اس وقت سے آپ انٹرنیٹ پہ ہیں جب یہ فورمز وغیرہ نہیں تھے. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اردو مجلس جو ہے اس کی کیا خدمات ہیں، اس پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے خضر بھائی، میں نے آپ کو ابھی جیسے عرض کیا کہ میں سب سے پہلے فارمز کے پلیٹ فارم پر پاک.نیٹ کی طرف سے آیا تھا. جی جی. جب میں وہاں آیا، جب ان لوگوں نے آغاز کیا، تو یہ اردو مجلس پہلے سے انٹرنیٹ پہ موجود تھا. جی جی. پھر جب وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی، وہاں پہ جو کچھ میں اللہ کے دین کے لیے نشر کر سکتا تھا وہ بھی، اس کے بعد وہ ان اردو مجلس، اردو محفل، جی جی، ان کی طرف سے کچھ بھائیوں نے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے طرف بھی ٹائم دیجیے. جی جی. تو جب میں ان لوگوں کے پلیٹ فارم پہ گیا، ان کے فارم پہ گیا، تو یقیناً جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ بھی اس وقت دینی اور دنیاوی دونوں قسم کے معاملات کی طرح طرح کے فارمز تھے، طرح طرح کے تھریڈز چلتے تھے. جی جی. تو اس میں جو لوگوں کے جو تاثرات ہے، ظاہری بات ہے کہ جب شروع میں جب لوگ آ رہے تھے، ان کے مختلف سوالات تھے، مختلف ان کی وہ جواب چاہتے تھے، تو جب ان کو آہستہ آہستہ جواب ملنا شروع ہو گئے اور ان کے جو مسائل تھے وہ حل ہونا شروع ہو گئے، تو لوگوں کے جو تاثرات ہیں وہ کیا تھے؟ میری حد تک تو میرا سب سے زیادہ جو فارمز پہ معاملہ رہا ہے وہ دو قسم کے لوگوں کے ساتھ رہا ہے. یعنی ان کے ساتھ بحث، ان پر رد کرنے کے لیے وہ طبقہ جو کہ حدیث کا انکار کرنے والے ہیں یا حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات چلانے والے ہیں اور ہمارے ان کے بنیادی مسائل کو غلط انداز میں پیش کرنے والے. ان کے ساتھ جب گفتگو ہوتی رہی تو اس کے نتیجے میں مجھے ذاتی پیغامات میں اور میرے ای میل کے ذریعے بہت سے بھائی بہنوں کی طرف سے رابطے ہوتے رہے، اور آج تک الحمدللہ دنیا کے مختلف ممالک سے بہت سے بھائی بہنیں بلکہ بھتیجے بھتیجیاں رابطے میں ہیں. اور الحمدللہ ان کے ساتھ وہ فارمز میں جو بات چیت ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ اپنے دیگر ساتھیوں کو، اپنے دیگر ملنے والوں کو بھی لاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ان وہاں پہ کی گئی باتوں کا یا وہاں پہ نشر کی گئی دینی معلومات کا کہ وہ بے پناہ لوگ بلا مبالغہ، خضر بھائی بلا مبالغہ ابھی تک ایسے تقریباً 100-150 لوگ ہیں جن کے ساتھ میرے مسلسل روابط ہیں. اور یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے یہ مسلمان بھائی بہن ان کے ساتھ میرا رابطہ
اسی ذریعے سے کروایا. وہ سب کے سب انہی ذرائع سے آئے. ان کی سوچ، ان کی فکر اور اس رابطے کے ذریعے دین کی معلومات ملنے پر وہ لوگ جس قدر خوش ہیں وہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. جس کو آپ مختصر طور پہ یوں سمجھ لیجئے، یا ایک جملے میں اگر ہم کہنا چاہیں تو وہ یوں ہوگا کہ وہ لوگ ایسے ماحول میں ہیں یا ایسے معاشروں میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ان کو دین کی معلومات نہیں ملتی، اور اگر ملتی ہیں تو وہ بالکل محدود اور ان کی تسلی کے لیے ناکافی ہوتی. جب یہ ذریعہ ان تک پہنچا، اچھا عارف بھائی معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ماشاءاللہ آپ کا ایک تجربہ ہے اور آپ ایک عرصہ سے انٹرنیٹ کو اور یہ فورمز وغیرہ کو اور ویب سائٹس کو استعمال کر رہے ہیں. اگر ہمارے جو ناظرین ہیں، عام جو لوگ ہیں، اگر وہ انٹرنیٹ وغیرہ جو ہیں یا فورمز وغیرہ جو ہیں ان کو جوائن کرنا چاہیں یا ویب سائٹس وغیرہ جو ہیں ان کو اگر استعمال کرنا چاہیں، تو آپ کون کون سے فورمز ہیں اور کون کون سی ویب سائٹس ہیں جن کا آپ ان کو مشورہ دیں گے کہ آپ ان کو استعمال کریں یا یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ اپنے تجربات کی روشنی میں؟ خضر بھائی جی اردو بولنے والوں کے لیے اگر کوئی اسے طرفداری نہ کہے جی تو میں تو صرف محدث فارمز، محدث لائبریری، محدث فتویٰ کی ہی طرف ریکمینڈ کر دوں گا اور کرتا ہوں. بہت سے سوالات، مسائل ایسے میرے پاس آتے ہیں جن کا جواب دینے میں میں خود متردد ہوتا ہوں، تو میں اس کا جواب دینے کی بجائے سائل کو یا سائلہ کو اسی طرف بھیجتا ہوں. یہ تو ہوگا نا کہ اردو کے حوالے سے، انگلش کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ویب سائٹ، چونکہ اب ظاہری بات ہے یورپ ملک میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن بعض کا جو ہے وہ ان کو جو ہے ویب سائٹ جو ہے وہ نہیں ملتی، اگر ملتی بھی ہیں تو اس سے مشکلات ہوتی ہیں. تو آپ کی نظر سے کوئی گزری ہو؟ جی میں ان کو یہ اسلام ویب، اسلام پیو اینڈ اے ان کی طرف ہی بھیجتا ہوں، کیونکہ وہ انگلش میں بھی، ان کا سارا مواد انگلش میں بھی میسر ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی ناظرین، جو ہے وہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کریں؟ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں سوشل میڈیا آپس میں رابطے کا مؤثر ترین ذریعہ بن چکا ہے. آج جملہ ذرائع ابلاغ میں سوشل میڈیا کا استعمال سب سے زیادہ ہو رہا ہے. ایک آدمی اپنے گھر بیٹھے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چند سیکنڈ میں اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے، پوری دنیا سے میل جول رکھ سکتا ہے. موبائل میں بآسانی نیٹ کی سہولت دستیاب ہونے کے باعث پڑھے لکھے لوگ تو کجا، ان پڑھ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرنے لگے ہیں. ہر طبقہ کے لوگ یہاں پر اپنا اچھا خاصا وقت صرف کر رہے ہیں. صبح ہو کہ شام ہر وقت ان کا دھیان سوشل میڈیا میں لگا رہتا ہے. بالخصوص نوجوان نسل کے ذہن و دماغ پر سوشل میڈیا جنون کی حد تک حاوی ہو چکا ہے. دن بھر کی لاکھ تھکاوٹ کیوں نہ ہو، جب تک نوجوان سوشل میڈیا پر اپنا کچھ وقت گزار نہیں لیتا اسے نیند نہیں آ سکتی. سوشل میڈیا پر صارفین کی کثرت کو دیکھتے ہوئے ہر فکر کے حاملین نے اپنی فکر کو پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال شروع کر دیا ہے. باطل مذاہب اور گمراہ فرقوں نے سوشل میڈیا کے سہارے دین کے بازار میں کھوٹے سکوں کو خوب رائج کیا ہے اور کر رہے ہیں. یہود و نصارہ اور متعصب ہندو تنظیمیں اسلام کے خلاف شبہات پھیلانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی.
ان کی شرارت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کی نئی نسل کے بیچ اس طرح کے شبہات پھیلاتے رہتے ہیں تاکہ ان کو اسلام سے بدظن کر سکیں۔ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب اور بلاگ جیسے سوشل میڈیا کو انہوں نے شبہات سے بھر رکھا ہے۔ فحاشی کے پجاریوں نے بے حیائی، فحاشی، عریانیت اور رقص سرور کے وہ گل کھلا رکھے ہیں کہ گمان ہونے لگتا ہے وہ انسان نہیں، جانوروں سے بھی بدتر کوئی مخلوق ہے۔ تفریح کے نام پر مسلمانوں کی نئی نسل کو بدلنے کی منظم پلاننگ ہو چکی ہے۔ صلیبی جنگوں میں جب نصارہ کو منہ کی کھانی پڑی تو انہوں نے عسکری جنگ کے بجائے فکری جنگ کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ آج شبہات اور شہوات کی جو آندھی چل رہی ہے یہ انہی کی دسیسہ کاریوں کا شاخسانہ ہے۔ ایسے حالات میں سوشل میڈیا کی خطرناکی پر آنسو بہانا، اسے برائیوں کا سرچشمہ قرار دینا اور اس سے پیچھا چھڑانے کی نصیحت کرنا دور اندیشی کی علامت قطعا نہیں ہو سکتی۔ ہم لاکھ سر پیٹیں لیکن ہماری نئی نسل اس سے دور نہیں ہو سکتی۔ یہ بات صحیح ہے کہ مسلم نوجوانوں کی اکثریت سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ یہ ٹائم پاس کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔ اس سے بچوں کا کیریئر خراب ہو رہا ہے، معاشرے میں بے حیائی فروغ پا رہی ہے۔ یہ ایک طرح کا خمار ہے جو چڑھتا ہے تو بآسانی نہیں اترتا، اور جب ہوش آتا ہے تو اچھا خاصا وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ آج ہمیں یہ غور کرنا اور سوچنا ہے کہ جب ہر فکر کے حاملین سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اپنے مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں تو آفاقی دین کے حاملین نے اپنے دین کے محاسن اور آفاقیت کو فروغ دینے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا کو دعوت کے فروغ کے لیے نعمت سمجھنا چاہیے تھا۔ شر کا مقابلہ خیر سے کرتے ہوئے اس کا استعمال خیر کے فروغ اور دعوت کے کاموں میں کرنا چاہیے تھا۔ اسلام کی عالمگیریت اور آفاقیت سے غیر مسلموں کو متعارف کرانا چاہیے تھا۔ بلا شبہ وہ سارے بھائی اور بہن قابل مبارکباد ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال خیر کے فروغ میں کر رہے ہیں۔ ان کے حق میں زبان سے دعائیں نکلتی ہیں۔ افسوس کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ انسان کی تحریر و تقریر اور حرکت و عمل اس کی فکر اور سوچ کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ اس لیے جن احباب نے اب تک سوشل میڈیا کا استعمال ذہنی تفریح کے لیے کیا ہے ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں وقت کی قدر و قیمت کو سمجھیں، اپنے ذہن و دماغ میں اسلام کی عظمت اور آفاقیت کو بٹھائیں، دعوت کے فروغ میں سوشل میڈیا کے کلیدی رول کو پیش نظر رکھیں اور اس کے لیے منظم پلاننگ کریں۔ اگر ہمارے اندر دعوتی شعور آ گیا تو فی الواقع سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت کا کام اعلیٰ پیمانے پر ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو تحریری اور تقریری صلاحیت دے رکھی ہے تو سوشل میڈیا کا استعمال کر کے تعارف اسلام پر مبنی صفحہ کھولیں، خود سے اسلام کا تعارف کرائیں، 2-3 منٹوں پر مشتمل آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کر کے انہیں اپلوڈ کریں۔ اس سلسلے میں تجربہ کار دعات سے رہنمائی حاصل کریں۔ اگر تقریری یا تحریری قابلیت نہیں تو جو لوگ سوشل میڈیا پر دعوتی کام کر رہے ہیں ان کے دعوتی مواد کو شیئر کریں، ان پر ستائشی تبصرے اور ہمت افزائی کے کلمات لکھیں، اپنے وال پر مستند دعوتی ویب سائٹس کے لنکس شیئر کریں، منتخب قرآنی آیات اور احادیث نبویہ پوسٹ کریں۔ غرض یہ کہ آج سوشل میڈیا کا شعور رکھنے والا ہر مسلمان اسے استعمال کر کے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم خیر کے داعی بنیں گے، بلائی کو فروغ دیں گے اور برائی پر ہر ممکن روک لگانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بات جو ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں اور اس طرح آپ ناظرین کے جو سوالات ہیں وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کا
وقتاً فوقتاً ان کے جوابات جو ہے وہ آپ کو دیتے رہیں گے. تو جیسا کہ خضر یاد صاحب بات ہو رہی تھی انٹرنیٹ کے حوالے سے, ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے واٹس ایپ پہ میسج آیا ہے اور اس میں تھا کہ دیکھیں یہ بات تو آپ نے بتا دی ہے کہ انٹرنیٹ کے یہ فوائد ہیں, آپ اس کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے, اور آہستہ آہستہ جو اس کا استعمال ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اس میں جو دینی طبقہ ہے اس میں اب یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ اس چیز کی طرف دلچسپی لینا شروع ہو گئے اور اس کام کو وہ ایک ذمہ داری سمجھ کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی عادل سہیل صاحب, انہوں نے بھی بتایا کہ جب وہ سٹارٹنگ میں تھے تو بہت کم لوگ تھے, پھر آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے, اور اب جو ہے یورپ ممالک تک بھی جو ہے لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنے سوالات جو ہے پوچھتے ہیں. یہ کامیابی کی ایک پہلی سیڑھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بات تو ہو گیا, یہ تو دیکھیں وہ کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے علماء کرام ہیں ان کا بھی جو ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. ظاہری بات ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, بہت عزت دیتے ہیں, لیکن ان کے بھی کچھ فرائض ہیں. چونکہ جیسا کہ آج کل جو نوجوان ہیں وہ دیکھیں انٹرنیٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور اس چیز یہاں پر جو انٹرنیٹ پہ ان کو جو چیز آتی ہے, جو میسج آتا ہے, اس کی طرف زیادہ توجہ جاتی ہے. تو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر کس طرح جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے اور اپنا جو کام ہے وہ دکھانا چاہیے, کیسے اس عمل میں ان کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا چاہیے, آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے؟ جی, اس حوالے سے کہ علماء کرام جو ہیں, یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جس طرح وہ منبر و محراب سے وہ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور عوامی جلسوں میں یا تقریروں کے اندر وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اب چونکہ ایک معاشرے کا بہت بڑا حصہ, یا آپ کہہ لیں کہ ایک کثیر تعداد یا اکثر تعداد ایسی ہے جو انٹرنیٹ کو استعمال کرتی ہے, ویب سائٹس وغیرہ یا سوشل میڈیا وغیرہ استعمال کرتی ہے, تو علماء کرام کو یہاں بھی آنا چاہیے. جس طرح آپ کہہ لیں کہ کسی جلسے کا اہتمام ہوتا ہے, وہاں عالم دین کو ہم بلاتے ہیں کہ لوگ آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں, لوگ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, لوگ رہنمائی لینا چاہتے ہیں, تو یہاں بھی سوشل میڈیا کے اندر یا انٹرنیٹ پہ بھی لوگ آپ کے منتظر بیٹھے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں وہ ہمیں رہنمائی دیں. تو علماء کرام کو آگے آنا چاہیے, بالکل وہی سرگرمیاں, تفسیر قرآن مجید کا ترجمہ, اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح, اور اسی طرح عوام کے مسائل کا حل یا لوگ جو سوال پوچھتے ہیں ان کا جواب دینا, یہ سارے کام کرنے چاہیے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ علماء کرام اس سے بالکل ہی غافل ہیں, بلکہ الحمدللہ ایک کثیر تعداد ایسی ہے جس نے اس ضرورت کو سمجھ لیا ہے اور وہ الحمدللہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ اگر عرب ممالک کے اندر دیکھا جائے تو وہ اس حوالے سے عام ہمارا جو برصغیر پاک و ہند ہے اس سے ذرا وہ آگے کہہ لیں, یا یہ کہہ لیں کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے جو لوگ ہیں وہ ان سے ذرا تھوڑا سا ابھی پیچھے ہیں. اب عرب ممالک کے اندر کیا صورتحال ہے, آپ کو کوئی بھی بڑا عالم دین ایسا نہیں ملے گا جس کی اپنی ویب سائٹ نہ ہو, جس کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ نہ ہو, جس کا اپنا فیس بک اکاؤنٹ نہ ہو, جس کا مطلب یہ انسٹاگرام یا ٹیلی گرام وغیرہ وغیرہ, جتنے بھی جہاں جہاں بھی لوگ آپ کہہ لیں کہ جہاں جہاں بھی لوگ ضرورت محسوس کرتے ہیں وہاں آپ کو علماء کرام ملتے ہیں, اور ان کی پھر تلاوتیں, ان کی جمعے کے خطبات, اور اسی طرح ان کی تقاریر وغیرہ, اور اسی طرح روزانہ کی بنیاد پہ کئی ایسے علماء کرام جو ہیں وہ 24 گھنٹے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اب لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ محرم کا مہینہ آیا نا, تو محرم کے مہینے کے اندر لوگوں کو کس طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے, وہ ویسی پوسٹیں کریں گے, ویسے وہ اپنے جو ان کے لیکچرز وغیرہ ہیں وہ ان کو اپلوڈ کریں گے. اسی طرح صبح کی نماز کے وقت صبح کے اذکار کی آپ کو یاد دہانی دلائیں گے, شام کے اذکار وغیرہ, یعنی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اس حوالے سے عرب ممالک اور خصوصاً سعودی عرب جو ہے وہ الحمدللہ اس پہ زبردست کام کر رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان ممالک کے اندر کسی بندے کو یہ شکایت ہوگی کہ سوشل میڈیا پہ یا اس طرح انٹرنیٹ کی دنیا میں علماء کرام جو ہیں وہ ہمارے لیے میسر نہیں ہیں. البتہ ہمارے پاکستان یا برصغیر پاک و ہند کے اندر اس میں نا ایک بڑی وجہ وسائل کی کمی ہے, چونکہ یہاں ان کے پاس وسائل کافی ہیں, ان کی وہ مصروفیات نہیں ہوتی جو ہمارے برصغیر پاک و ہند میں علماء کی مصروفیات ہیں یا ان کی جو مجبوریاں ہیں, اس لیے یہ ان مسائل کو انہوں نے سیکھ بھی لیا ہے. بلکہ بعض علماء کرام تو ایسے ہیں وہ خود, اب میری بات سنیں, جس عالم دین کی 50-60 سال عمر ہے,
پھر اس نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا تو وہ کیسے ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے گا, تو ٹویٹ کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا, مطلب وہ ساری چیزیں اس کے بس کا کام نہیں ہے, اور ظاہر ہے اس سے زیادہ اہم کام ہے جو وہ کر رہا ہے, لیکن اس کا پیغام تو لوگوں تک پہنچنا چاہیے نا. تو اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں, باقاعدہ جو ڈیزائنر ہیں, باقاعدہ جو آپ کہہ لیں جو ماہرین ہیں, فیلڈ کے جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں, انہوں نے رکھے ہوئے, وہ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. لیکن بر صغیر پاک و ہند کے اندر ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کے پاس چونکہ سہولیات نہیں ہیں, ان کے پاس اتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ مادی وسائل بھی نہیں ہوتے, تو اس لیے وہ ذرا اس معاملے میں پیچھے ہیں. لیکن الحمدللہ پھر بھی ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو عوام کے لیے اس طرح کی جگہوں پہ موجود ہے, اور لوگ وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. نہیں, اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے نا کہ یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. جی اگر دیکھیں ہمارے کافی سارے ایسے نوجوان ہیں الحمدللہ جو کہ اس چیز میں ایکٹیو ہیں, اور سوشل میڈیا پہ کافی حد تک, سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ, ہر جگہ وہ جو ہے وہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس چیز کو تھوڑا سا اجاگر کیا جائے کہ جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے جو ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ بہت بڑی تیاری کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات کی ہے کہ اگر علماء کرام جو ہمارے ہیں, یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں. جی, اب ایک جو نوجوان ہے, جو میٹرک کا طالب علم ہے, یا آپ کہہ لیں جو فیس بک کو بڑی مہارت کے ساتھ استعمال کر لیتا ہے, ٹویٹر یا انٹرنیٹ کی دیگر جو چیزیں ان کو بڑی مہارت کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے, وہ دینی مسائل کو کتب سے نکال نہیں سکتا, یعنی وہ دینی رہنمائی نہیں کر سکتا, اور جو دینی رہنمائی کر سکتا ہے نا وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا. تو اس طرح ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے. میرے خیال میں شاید آپ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی نوجوان ہے یا اس طرح اس کے پاس یہ سہولیات ہیں اور وہ کسی عالم دین کی تقریر سنتا ہے, اس کو چاہیے اس کو ریکارڈ کرے, ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ دے یا اس طرح کی جگہوں پہ دے, تاکہ اس جیسے دیگر لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں ایک بڑا زبردست مشورہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ اس طرح ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانا, اس کی ہمیں ذمہ داری لینی چاہیے. بالکل, جیسا کہ ابھی محرم آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ظاہری بات ہے ہمارے علماء کرام بہت تیاری کے ساتھ ایک چیز, اب دیکھیں جو خطبے میں بیان کیا جاتا ہے بیسیکلی اگر ہم اس کو کیا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ ہر بندے جو ہے وہ جلدی میں ہوتا ہے. اب کافی سارے نوجوان ایسے بھی ہیں وہ جو ہے وہ مسجد میں تب جاتے ہیں جب جماعت جو ہے وہ کھڑی ہو چکی ہوتی ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ بیان جو ہے وہ سارا وہ مس ہو جاتا ہے. تو اس میں مولانا صاحب نے جو ہے وہ اپنے خطبے میں کیا فرمایا وہ نہیں سن سکتا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر آپ جو ہے آپ نے ویڈیو جو ہے اس کو آپ نے ریکارڈ کیا ہوا ہے اور آپ نے موضوع دیا ہوا ہے کہ محرم الحرام کی جو اہمیت, اب وہ اہمیت جو ہے آپ نے اس کو ریکارڈ کے آپ اس کو سینڈ کریں گے, ٹھیک ہے. جب اس کے پاس وہ چیز آئے گی, ظاہری بات ہے وہ اہمیت کو تو ضرور دیکھے گا کہ چلیں جی میں لیٹ ہو گیا تھا, میں مولانا صاحب کی جو بات ہے وہ چاہے دیکھیں آپ ایگزامپل کے طور پہ آدھے گھنٹے کا خطبہ ہے, اگر آدھے گھنٹے کا وہ خطبہ نہیں بھی سن سکتا تو وہ آپ کی 1 منٹ کی ویڈیو تو دیکھ سکتا ہے نا, آپ 1 منٹ کا پیغام تو آپ کا وہ سن سکتا ہے. نہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے یعنی جن کے پاس وسائل ہیں اور جو ان چیزوں کو جانتے ہیں ان کو سستی نہیں کرنی چاہیے. ہر آدمی جو ہے دین کی تبلیغ کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی وہ شیخ الحدیث ہو یا وہ کوئی بہت بڑا علامہ فہامہ ہو, یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ آپ اگر آپ کے پاس دینی معلومات خاطر خواہ نہیں ہے تو آپ کے جو محلے کے مولوی صاحب ہیں یا آپ کے جو پسندیدہ مولوی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مستند باتیں بیان کرتے ہیں, تو آپ ان کی باتوں کو آگے پہنچا کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, جو بندہ کسی کو کسی اچھی بات کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے تو وہ گویا ویسے ہی ہے کہ وہ بات اس نے خود کی, اس کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا اور بات کرنے والے کو جتنا ثواب ملا ہے. تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ایسے ہی فیس بک وغیرہ یہ ادھر ادھر کی چیزوں پہ بیٹھ کے فضول ٹائم ضائع کرتے رہیں اور یہ ادھر ادھر کے تبصرے کرتے رہیں. تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور میرے خیال میں ہمارے نوجوان ہی ہیں جو اس سارے جو ہے وہ معاملے کو, اب جس طرح دیکھیں اب پاکستان کے اگر حالات کو دیکھا جائے تو ایسی سچویشن ہے جو ہے ہر دیکھیں تو تقریباً ہر بندے جو ہے نا وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے, ٹھیک ہے. ہر بندہ ہی
جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جی ہمارا ملک یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ جس طرح کے موجودہ حالات دیکھیں تو موجودہ حالات کے پیش نظر تو یہی ہے کہ جی ابھی جنگ ہو گئی ہے, پاکستان یہ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا, فلاں. اب لوگوں میں مایوسی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی ہے. تو نوجوان ہی ہیں جو ان لوگوں کو مایوسی سے نکال سکتے ہیں. اگر جنگ کا دیکھا جائے, باقی چیزوں کا دیکھا جائے تو الحمدللہ پاکستان جو ہے اس وقت اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل ہے, اور ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ خطرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بہترین پاک فوج موجود ہے, اور ہر قسم کا ہمارے پاس جو ہے وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. اس میں ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دین کا جذبہ وہ زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً ان کو اپ گریڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. اب دیکھیں کافی ساری چیزیں مسائل ہیں جو لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے. اب ایک بندہ ہے, اب ظاہری بات ہے اس کو موجودہ حالات کا نہیں پتا, ٹھیک ہے, اب وہ کہیں دور بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کو بھیج سکتے ہیں, ان سوالات بھیج سکتے ہیں, اور نوجوانوں میں ایک پیار اور محبت جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. اگزامپل کے طور پہ واٹس ایپ جو ہے لوگ بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں. جی جی, وہاں پر آپ اسلام جو ہے اسلامک جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ بنا سکتے ہیں. جس طرح کا بھی آپ دیکھیں وصال اردو نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہوا ہے, اور الحمدللہ اس چیز کے اوپر ایسا ایسا کام شروع ہے. اور جو ایک دینی باتیں ہوتی ہیں, جس طرح بھی آپ نے ویڈیوز دیکھی, یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا کا کیسے استعمال کیا جائے, اور یہ والی جو ویڈیوز ہیں یہ ساری جو ہیں وہ اپنے جو ہے بھائیوں کو بھیجی جاتی ہیں, اور باقاعدگی کے ساتھ اس طرح احادیث اور ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں. ان لوگوں میں شعور پیدا کیا جا رہا ہے. یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ آسان طریقے سے چھوٹا سا ایک میسج جو ہے وہ اسلام کا اپنے بھائیوں تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے ویسے تو ہم دن میں کتنا زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں. میں نے کچھ اسٹوڈنٹ کو دیکھا جو بہت زیادہ اس پہ ٹائم صرف کرتے ہیں. تو اگر آپ پورے دن میں 5 گھنٹے انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو 5 گھنٹے میں اگر صرف 5 منٹ آپ دین کے لیے نکال لیں تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کا ایک یہ چھوٹا سا نیکی کا کام جو ہے ہو سکتا ہے کسی جو ایک بندے کو جو ہے وہ راہ راست پہ لا سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک چیز تو ہے کہ ہمارے علماء کرام کا ایک کردار ہے, ٹھیک ہے, ان کو آنا چاہیے, اپنی ویب سائٹس بنانی چاہیے, جن کے پاس سورس ہیں, جن کے پاس سورس ہیں ان کو بنانی چاہیے, اس چیز کی طرف آنا چاہیے, اور اسلام کو زیادہ سے زیادہ اور آسان طریقے سے اپنے جو کتب لکھی ہوئی ہیں, ماشاءاللہ سے پاکستان میں بہت اچھے محدث بھی گزرے ہیں, اور ان کی کتابیں بھی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل تصدیق شدہ ہیں, آپ ان کو لوگوں تک پہنچائیں. اور اس کے ساتھ ہماری جو ایک نوجوان نسل ہے اس کا بھی ایک فرائض میں بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ فریضہ ہے کہ آپ جہاں اتنا زیادہ انٹرنیٹ پہ آپ ٹائم صرف کر رہے ہیں وہاں تھوڑا سا ٹائم آپ نکال کر جو ہے وہ اس کا میں یہاں یہ بات ایسے کرنی چاہیے کہ دین کو جاننے والے اور دنیا کو جاننے والے یہ 2 طبقے ہیں. جی, تو ان دونوں طبقوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا, مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے, جس طرح دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے سہارا بنتی ہے اور وہ پوری ایک دیوار اس پہ عمارت کھڑی ہو جاتی ہے. اس طرح ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دین کے کام کو آگے پھیلانا چاہیے. وہ اس طرح ایک عالم دین ہے, وہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, ان کے پاس بڑی اچھی دینی معلومات ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو وہ انٹرنیٹ پہ نہیں دے سکتے, یا ان کے پاس اس طرح سہولیات نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, یا ان کے پاس جو اس طرح کے لوازمات ہیں وہ نہیں ہیں. دوسری اب ان کو کیا چاہیے, ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے کسی اچھے طالب علم کو یا کسی اچھے بندے کو جو دین کا جذبہ رکھتا ہے, وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس دینی معلومات نہیں ہیں, البتہ وہ اس کے تکنیکی جو لوازمات ہیں ان کے اندر ان کو مہارت ہے اور وہ اچھے طرح سے کام کر سکتا ہے, تو ان کو اس بندے کے ساتھ یا اس ماہر کے ساتھ یا ایکسپرٹ کے ساتھ مل کے, دونوں آپس میں مل کے تو ایک اچھا کام وہ کر سکتے ہیں. اب جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی, عرب ممالک کے اندر جو ہے وہ علماء کرام ہیں, ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں, وہ ایک کلمہ بھی بولے نا, میں بلا مبالغہ آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ ایک کلمہ بھی بولیں تو انٹرنیٹ پہ آ جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سہولیات. اب یہاں ہمارے پاکستان میں اس کو اس طرح دور کیا جا سکتا ہے کہ جو دینی معرفت رکھنے والے ہیں اور جو مادی سہولیات رکھنے والے ہیں وہ آپس میں مل جائیں, ٹھیک ہے. اور آج کل تو ماشاءاللہ بہت سارے ایسے جو سافٹ ویئر انجینئر ہیں ہمارے پاکستان کے اندر طالب علم, جن کا ویب ڈیزائنر ہیں, وہ
ویب ڈیولپنگ جو ہے ان کا باقاعدہ پیشہ ہے، شعبہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ صدقہ جاریہ کے طور پہ اس طرح وہ بڑے بڑے علماء کرام جو پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ان کو وہ جانتے ہیں، ان کو وہ اچھا لگتا ہے ان کی باتیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے، تو ان کو چاہیے ان کے ساتھ تعاون کر کے، ان کے ساتھ اشتراک بالکل، کر اور کے ان کو چیزوں کی ویب سائٹیں بنانی چاہیے۔ اور اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم علماء کرام کی باتوں کو لے کے آئیں، لیکن وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر فیلڈ کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اپنے اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس طرح کسی عالم دین کو اس طرح یعنی تعاون کے لیے کہا جائے کہ ہم اس طرح آپ کی چیزیں ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی باتیں دوسروں تک پہنچانی چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو دین کے تبلیغ کے جذبے سے، اور تاکہ یہ جو خیر کی بات ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچے، تو انہیں میرے خیال میں اس طرح کمپرومائز کرنا چاہیے، کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے جس میں دین تعلیمات میں حرف آتا ہو یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قسم کی مخالفت آتی ہو، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو جائز کام ہیں ان میں میں سمجھتا ہوں کہ جو علماء کرام ہیں اگر اس طرح کے کوئی لوگ ہیں تو ان کے ساتھ ان کو تعاون کرنا چاہیے، تو اس طرح ہم اس کمی کو مل جل کے پورا کر سکتے ہیں۔ بالکل، اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں جو دینی مدارس ہیں ان کی بھی اپنی اپنی ایک ویب سائٹس ہونی چاہیے جس میں وہ لوگوں کے لیے مختلف مسائل اور وہ ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے، یہ دینی ادارے جو ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں کچھ تو ادارے ایسے جو میرے خیال میں جتنے معروف ادارے ہیں نا ان کی تقریباً اپنی آلریڈی ویب سائٹس موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اگر 2-4 کے نام لوں، مثال کے طور پہ دارالعلوم بنوریا جو ہے کراچی کے اندر، ان کی اپنی ویب سائٹ ہے۔ جامعہ فاروقیہ ہے، بڑا معروف ادارہ، ان کی اپنی ویب سائٹس ہے۔ اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں یہ ایک دوسرے مکتبہ فکر کے ہیں، اسی طرح ایک اور مکتبہ فکر ہے، ان کے جو ادارے ہیں۔ ایک چیز دیکھی جائے کہ پاکستان میں جو مدارس کا ایک سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے کافی سارے ہیں، بہت سارے پاکستان میں جو ہے وہ ایکٹیو ایسے ادارے ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا فرض نبھا رہے ہیں، لیکن ان کی جو ویب سائٹ کی اگر آپ دیکھا جائے تو وہ تعداد کم ہے، تو ان کو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا اور عادل سہیل ظفر صاحب نے بھی کہا کہ میں لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ ان ویب سائٹس کو جوائن کریں۔ اور میں مجھے معذرت بات مکمل کرنے دیں، محدث لائبریری، محدث فورم، محدث فتویٰ، محدث میگزین، حدیث پروجیکٹ، یہ 5 بڑی ویب سائٹیں ہیں، اور ان کا اصل محرک پتہ کیا ہے؟ یہ لاہور کے اندر ایک ادارہ ہے، مدرسہ ہے مولویوں کا، جس کو جامعہ رحمانیہ کہا جاتا ہے، یہ اصل ساری اس کی ویب سائٹس ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو دینی ادارے ہیں ان کی جو ویب سائٹ ہیں، تو یہ تو کام ہی وہاں سے شروع ہوا۔ یہ ان کا ایک ادارہ تھا جس میں انہوں نے دینی تعلیم شروع کی، پھر انہوں نے اپنا ایک رسالہ نکالنا شروع کر دیا، پھر ان کو محسوس ہوا کہ انٹرنیٹ پہ ان کے یہ چیزیں آنی چاہیے، تو اس پہ انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اب خاطر خواہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر ادارے جو ہیں وہ ان کی بھی ویب سائٹس ہیں، لیکن یہ ہے کہ سب کی نہیں ہے، اور اگر ہیں تو وہ مسئلہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ان کی ویب سائٹس ہیں، برائے نام اس پہ مطلب آپ چلے جائیں تو آپ کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملنے والا۔ اس طرح کی چیزیں چلیں، یہ چیزیں تو ہوگی نا کہ ہم نے مختلف بات کی کہ ویب سائٹ جو ہے ہماری ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم نے انٹرنیٹ کی افادیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، پھر نقصانات، پھر اس کو ہم نے جائزہ لیا کہ پاکستان میں جو علماء کرام ہیں وہ اس کے اوپر کتنا کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہم نے سارا جائزہ لے لیا۔ اور ایک بات جو ہے، یہ چیزیں تو ہوگی، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا، اس کا تو ایک دوسرا پہلو ہے جو ہمارا ایک مخالف سمت ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو جو غیر اسلامی جو طاقتیں ہیں، جو ممالک ہیں، ان کا انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اور ان کس مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کہ ہم کس مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں فی الوقت، اور جو دوسرے ممالک ہیں یا دوسری غیر اسلامی طاقتیں ہیں وہ اس کو کس نظریے سے، کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے نا کہ غیر مسلم لوگ جو ہیں یا فتنہ باز لوگ جو ہیں یا ملحد قسم کے جو لوگ ہیں یا معاشرے کے اندر غلط چیزوں کی جو نشر و اشاعت کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس انٹرنیٹ کو ہم سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ ہم سے پہلے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے، یہ اگرچہ انٹرنیٹ کی موجودگی سے پہلے کا ہے، لیکن اصل یہ جو پروان چڑھا ہے اور اس کو زیادہ، اس کے آپ کہہ لیں کہ عام لوگوں تک بھی یہ زیادہ پہنچا ہے، تو یہ انٹرنیٹ کی بدولت۔ اور پھر ایک اور سب سے بڑا جو فتنہ ہے، الہاد کا فتنہ، دہریے جو ہیں، جن کے نزدیک اسلام، عیسائیت، یہودیت اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ باغی ہیں۔
تو یہ اور پھر ان کا مسئلہ پتہ کیا ہے، ان کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں سے باغی ہیں، وہ اسلام کے جو شاعر ہیں یا دین کے جو شاعر ہیں ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. اور مذاق، اب میں ان کی مثالیں آپ کو کیسے بیان کروں؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے خالق و مالک ہیں، ان کی ہمارے نزدیک یعنی ایک ہر مسلمان کے ہاں اپنے خالق کی بہت زیادہ ایک حیثیت ہے، تقدس اور احترام ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری شخصیت میں، اسی طرح قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ ان چیزوں کو بالکل بھی کوئی یہ نہیں سمجھتے کہ یار ان کی اگر ہم توہین کریں گے یا تحقیر کریں گے تو مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو گئے. اب یہ جو ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی دہری آگے میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے یا قرآن مجید کی بے حرمتی کرے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. ان کے اندر اتنی جرأت تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے انٹرنیٹ کا سہارا لیا ہے. انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے انہوں نے ویب سائٹس بنائی ہیں، اپنے اکاؤنٹس بنائے ہیں، اس طرح کر کے انہوں نے پھر وہ اسلامی شاعر کی تضحیک اور تمسخر اڑایا ہے کہ اللہ پناہ. تو اب یہ جو لوگ ہیں ان کا مقابلہ، یہ سیدھی بات اگر تو ہمارے سامنے آ جائیں پھر تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ اسلام والے لوگ کیسے ہیں اور یہ لوگ کیسے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بزدلوں کی طرح اور اس طرح ایک کمپیوٹر کے پیچھے چھپ کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم ان کا اس طرح ہی جواب دیں. اور الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کا جواب دے رہے ہیں، اور صرف جواب ہی نہیں دے رہے بلکہ منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس پہ زیادہ ضرورت، اصل میں پتہ کیا ہے، باطل جو ہوتا ہے یا جو غلط بات ہوتی ہے نا، غلط بات کے لیے آپ کو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. ایسے آپ بیٹھے بیٹھے کوئی بھی بات کر دیں، اس کے لیے آپ کو تحقیق کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن جب آپ نے کسی غلط بات کی تردید کرنی ہو تو پھر آپ کو اس پہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. آپ نے کوئی اچھی بات کرنی ہو تو اس پہ آپ کو ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں انہوں نے جو غلط چیزیں یہ جو پھیلا رہے ہیں اور جو غلط کام کر رہے ہیں اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ ان سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، ان سے زیادہ محنت کر رہے ہیں. لیکن چونکہ ہمیں تو بہت زیادہ پابندی ہے، ان کو تو کوئی پابندی نہیں ہے. مطلب ہمارے نزدیک بہت ساری اس کو کیا کہتے ہیں، سرخ لائنیں ہیں، سرخ لکیر ہیں، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. ان کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ جو چاہیں بات کریں. لیکن ہمارے ہاں جو ہے ہماری بہت ساری پابندیاں ہیں. تو اس حوالے سے الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ جو ملحد قسم کے لوگ ہیں، لا دین قسم کے لوگ ہیں، اسلام بیزار لوگ ہیں، ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے. لیکن باہر صورت مزید لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ ہم دفاعی پوزیشن کو یہ نہ سمجھے کہ اسلام دفاعی پوزیشن کے اندر ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، حملے کو روکنے والے نہ ہوں بلکہ ہم دوسروں پہ جا کے حملہ کرنے والے ہوں. ہمیں اس پوزیشن میں آنا چاہیے. یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ وصال اردو کے پلیٹ فارم سے اپنے جو ناظرین ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے انٹرنیٹ کے استعمال کرتے ہوئے دین کی خدمت کیسے وہ دین کی خدمت کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ہم نے جتنی باتیں کی ہیں وہ یہ بات تو کنفرم ہوگی کہ یہ ساری چیزیں کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں. اب ایک بندہ ہے وہ کمپیوٹر استعمال نہیں کرتا، وہ سارا دن موبائل استعمال کرتا ہے. جی اب موبائل میں وہ سارا دن فیس بک استعمال کرتا ہے. جی اب وہ کیسے خدمت کر سکتا؟ اب میں واٹس ایپ استعمال کرتا ہوں ایگزامپل کے طور پہ، میرے پاس ویڈیو ہے کہ میں شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے. اب فیس بک آپ استعمال کر رہے ہیں. اب کچھ حضرات ہمارے ایسے بھی، اگر میرے خیال میں، میرا جو ایک ذاتی خیال ہے، ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں وہ اگر فیس بک کا استعمال کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، میرے خیال میں اگر وہ اپنا فیس بک پہ ایک ایسا اکاؤنٹ بنا لیں، ٹھیک ہے، جس میں دین کے حوالے سے ہر روز ایک بات جو ہے اس کو وہ شیئر کریں. اور ظاہری بات ہے کہ ان کی کلاس میں 150 لوگ بچے تو ہوں گے، ٹھیک ہے. اب اگر وہ ایک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، اس میں دین کی خدمت کے لیے وہ آہستہ آہستہ ہر روز ایک احادیث چھوٹی 3 لائنوں کی حدیث وہ اگر بیان کرتے ہیں تو ان کے جو 30 اسٹوڈنٹ ہیں ہر روز ان کو 30 جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ایک ان کے بعد 30 لوگ تو سن رہے ہیں نا. جی بالکل. تو اسی حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں وہ اس چیز کو اصل میں نا میں یہ اگر آپ پیغام کی بات کریں تو میں اس طرح مطلب یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود لکھ سکتے ہیں، جو خود پیغام دے سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود پیغام دے نہیں سکتے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو پیغام میں خود نہیں نہ بنا سکتا، وہ پیغام اگر کہیں پہ موجود ہے تو میں اس کو آگے شیئر کر دوں، میں اس کو دوسروں تک پہنچا دوں.
اور آپ یہ نہ سمجھے، بعض ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کے کسی چیز کو لائک کرنے سے یا شیئر کرنے سے یا اس کا لنک دینے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. یہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. یہ بات جو غلط قسم کے لوگ ہیں نا، میں نے دیکھا لوگ ان کے دھوکے کے اندر آتے اس لیے وہ کہتے ہیں یار دیکھو اس کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے، یار اس کی ویب سائٹ پہ بڑے لوگ آتے ہیں، یار اس کی آئی ڈی کو بڑے لوگ پسند کرتے ہیں. حالانکہ باتیں وہ اس کی بالکل فضول ہوتی ہیں، لیکن صرف اس شہر کے اندر آ جاتے ہیں جی اس کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے. تو اسی طرح ہمارے جو دین والے لوگ ہیں یا دیندار لوگ ہیں یا جو اچھا پیغام رکھتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، وہ ہر ایک جو حالات حاضرہ ہے، جو ہر روز جو مسئلہ پیش آنے والا ہے اس پہ ان کی اچھی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں، تو اگر ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں تو ہمیں ان لوگوں میں سے ہو جانا چاہیے جو ان کو سپورٹ کریں، جو ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. میری بات سنیں، ہم دونوں آپس میں دوست ہیں. اب آپ یہ فرض کر لیں ہم دونوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی طرف سے کوئی پیغام لکھنا جانتا ہے یا نہیں لکھ سکتا، ٹھیک ہے. لیکن میرے علم میں ایک تیسرا بندہ ہے جو بڑے اچھے پیغام لکھ رہا ہے، تو مجھے چاہیے میں آپ کو بتاؤں، آپ اس کو جا کے دیکھیں. آپ کو چاہیے آپ اپنے دوستوں کو بتائیں. تو اس طرح کر کے یہ جو فیس بک وغیرہ ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کو ہم 24 گھنٹے فضولیات کے اندر ایک دوسرے کے اوپر مطلب وہ الزام تراشی اور مطلب غیر ضروری ساری چیزوں کا ذکر کرنا میرے خیال میں میں مناسب نہیں سمجھتا. اس طرح کی چیزوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ خیر کی جو باتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے لوگوں تک پہنچائیں. یہی میرے خضر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی. اور اس کے علاوہ جناب عادل سہیل ظفر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کی. پہلے تو ہم نے اس کے جو فوائد ہیں وہ فوائد کیا ہیں وہ آپ کو بتائیں، ساتھ میں اس کے نقصانات بھی بتائیں، اور اس کے ساتھ پھر پاکستان میں جو انٹرنیٹ کا استعمال ہے اس کے اوپر بات کی. پھر ہم نے یہ بات کی کہ علماء کرام جو ہیں وہ اس میں کتنا پیش ہیں، کیا کام کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کا ہم نے جائزہ لیا. تو پہلے تو ہمیں یہ بات سوچنا چاہیے کہ ہم انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، ضروری چیز ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کا ہر چیز کی ایک لمٹ ہے. اور اسلام جو ہے وہ انسان کو لمٹ میں رکھتا ہے. لمٹ میں، جب بھی آپ لمٹ میں رہیں گے تو آپ بہت سارے نقصانات سے بچ جائیں گے. اور اسلام کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان کو کبھی بھی کوئی بھی ایسا طریقہ دیا جائے جس سے وہ نقصان پہنچے، بلکہ اسلام تو پیار محبت کا ایک نام ہے. یہ تو آپس میں پیار پھیلاتا ہے، یہ تو آپس میں اتفاق اور جو باقی جو خرافات ہے اس کو ختم کرتا ہے. اب چونکہ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں لوگ انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. بے شک یہ کسی اور کی ایجاد ہے، لیکن ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے ہم اس کو کیسا استعمال کرتے ہیں. اب پوری رات اس کا استعمال کرتے ہیں، ہم مختلف گیمیں کھیلتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، فلاں. کیا ہم 5 گھنٹے میں سے 5 منٹ دین کے لیے نہیں نکال سکتے؟ اب ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھا بول سکتے ہیں، وہ اپنا آڈیو پیغام، اپنا ویڈیو پیغام جو ہے وہ مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں. کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو بہت اچھا لکھ سکتے ہیں، وہ تحریری شکل میں اپنے جو ہے وہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. اب دیکھیں، جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ایک معاشرے کا حسن ہوتے ہیں، ایک معاشرے کی طاقت ہوتے ہیں، ایک ملک کی بہت بڑی قوت ہوتے ہیں. یہی نوجوان ہیں جو پورے ملک کو، پورے معاشرے کو بدل کر رکھ سکتے ہیں. اور اسلام میں تو جو نوجوان ہیں ان کا تو بہت بڑا کردار ہے. تو ہم یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیٹ کا مثبت استعمال کرتے ہوئے اپنے دین کی خدمت کر سکتے ہیں. علماء کرام کو ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ جو اپنے جمعہ کا خطبہ ہے، اپنے جو احادیث ہیں، اس میں آپ ظاہری بات ہے کہ آپ ان کو بتائیں گے. بعض چونکہ پاکستان میں اتنے سورس نہیں ہیں، لیکن جتنے سورس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ انٹرنیٹ کا اچھے سے اچھا استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ شعور. آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس چیز کا استعمال جو ہے، اب دیکھیں ایک بچہ ہے، اب بچے کو نہیں پتا کہ اس کا استعمال کیسا ہے. اب آپ کیوں موقع فراہم کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ وہ آپ کے بچے کو سکھائیں؟ آپ خود کیوں نہیں سکھا رہے؟
آپ خود اپنے بچے کو بتائیں کہ اس کا استعمال ایسا ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویب ڈیولپر ہیں ان کو بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ خاصی توجہ دینی چاہیے، اور اپنا ایک جو کردار ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس چیز کے اوپر فخر ہے کہ پاکستان کے جو ڈیولپر ہیں، پاکستان میں جو انٹرنیٹ کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں. انہوں نے اپنا ایک نام کمایا ہے، اور اس نام کمانے کا کیا فائدہ جب آپ نے اس کو دین کے راہ میں خرچ نہیں کیا. آپ نے وہ نام تو دنیاوی شہرت تو لے لی آپ نے، ٹھیک ہے آپ کو مل گئی، لیکن دین میں بھی آپ کو شہرت چاہیے نا. دین کے اوپر آپ نے کتنا کام کیا ہے، دین کے حوالے سے آپ نے کتنی ویب سائٹس بنائی ہے، کتنا اس کے اوپر مواد جو ہے وہ رکھا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو اگر ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم یہ جو شہرت کما رہے ہیں، دنیاوی شہرت کیا ہے، چند سیکنڈ کی ہے، آج نہیں تو کل یہ شہرت ختم ہو جائے گی. کیوں نہ کہ آپ ایسا کام کر جائیں کہ آپ کو وہ صدقہ جاریہ کا ایک ذریعہ بن جائے. پہلے تو لوگ کتابیں پڑھتے تھے، کتابیں آپ لوگوں کو گفٹ کرتے تھے، اسلامی کتابیں. تو آج کل جو دور ہے وہ انٹرنیٹ کا ہے، اس لیے آپ کو جو ہے وہ جو کتابیں ہیں ان کو آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں، لوگوں کو شیئر کریں، ویڈیوز ہیں لوگوں کو شیئر کریں، اور اس چیز کو عام کریں کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہمیں کسی جو تفریق میں نہیں پڑھنا، ہمیں کسی ایک جو ہے ایک پارٹی میں نہیں جانا. ہمیں صرف اس چیز کی لوگوں کو علم دینا ہے کہ ہمارے جو ایک اسلام کا جو ایک امیج، جو خراب امیج دنیا تک پہنچا ہے، اس امیج کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ یہ جو پیار اور محبت کے آپ جو دعوے کرتے ہیں وہ دعوے نہیں ہیں، وہ سب جھوٹ ہے. کیونکہ اصل جو محبت کا جو پیغام ہے وہ صرف اسلام دے رہا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا پیغام دوسری دنیا تک پہنچائیں. ہم پہنچائیں گے تو وہ سیکھیں گے، جب ہم ان کو پیغام دیں گے نہیں تو وہ کیا سیکھیں گے، وہ کیا اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا جو پیغام ہے، اپنا جو ایک حصہ ہے، اس کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. اور اس حصے میں وصال اردو جو ہے وہ اس میں پیش ہے. وصال اردو نے اپنی ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے جو مختلف لوگوں کو وصال-urdu.tv کے نام سے آپ جو ہے دوسرے لوگوں کو تو پہنچا سکتے ہیں. ہماری براہ راست جو ہے وہ ٹرانسمیشن وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں شیئر کر سکتے ہیں، اور ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی قیمتی آراء ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگر پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.